इन रंजिशों को, इन अदावतों को, इन झगड़ों को खत्म कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। दिल को साफ कर लो, लेकिन आज शायद दिलों को साफ करने का दस्तूर ही खत्म हुआ। उसे मैं जन्नत के दरमियान में घर डलवाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सुलह करवाने के लिए ऐसी बात करता है कि उसके दिल में, उनके दिल में एक दूसरे के लिए नरमी पैदा होती है, तो वो झूठ नहीं है। आज हमारा माशरा झगड़ों, अदावतों, रंजिशों से भर गया है, और इसकी बेबरकती और जुल्मत पूरे माशरे में ऐसी छाई है कि इबादतों का नूर भी महसूस नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे रंजिशें पैदा हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पे अदावतें पैदा हो रही हैं, दिल में दुश्मनियां पाल रखी हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। कहीं भाई भाई का झगड़ा है, कहीं रिश्तेदार का झगड़ा है, कहीं पड़ोसी का झगड़ा है, कहीं खानदान का झगड़ा है। और बहुत छोटी छोटी बातों पर। अब इन रंजिशों को, इन अदावतों को, इन झगड़ों को खत्म कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, ये रंजिशें, ये अदावतें, ये दुश्मनियां तभी पैदा होती हैं, दिल में कुदरतें तभी पैदा होती हैं जब हम लोगों से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, लोगों से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं, तो फिर रंजिशें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लोग जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह वो हमें रिवार्ड नहीं देते। यहां से फिर रंजिशें, यहां से फिर दुश्मनियां, यहां से फिर दिलों में कुदरतें और अदावतें पैदा होती हैं, जो फिर झगड़ों का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर, फलां शख्स ने मेरी उस तरह इज्जत नहीं की जिस तरह उसे करनी चाहिए थी, फलां शख्स ने मेरी उस तरह खादर मदारत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, फलां शख्स पे मैंने एहसान किया था लेकिन वो बड़ा एहसान फरामोश निकला, उसने उस एहसान का बदला नहीं दिया। अब दिल में अदावतें आई, अब दिल में रंजिशें आई, किसी की कोई बात बुरी लगी, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी उसकी, तो चाहिए तो ये कि हम उसे डायरेक्ट जाके कहें कि मियां आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझे बात पसंद नहीं आई। इसीलिए आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी की कोई बात आपको बुरी लगे तो उसके सामने जाके कह दो कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, आपकी यह बात मुझे बुरी लगी, और उसके बाद अपने दिल को साफ कर लो। लेकिन आज शायद दिलों को साफ करने का दस्तूर ही खत्म हुआ। आज शायद दिलों को साफ करने का रवाज नहीं रहा। अगर किसी को बात बुरी लगती है तो हम उसे अपने दिल में बढ़ा लेते हैं, और फिर ये सोचते रहते हैं कि इसने ये बात किया, मैं इसका बदला कैसे लूं और कब लूं, इसका ये बदला कब लिया जाए इससे। अब फिर कुछ टाइम गुजरा, फिर कोई और बात हो गई, फिर वो दिल को लगी, दिल को तकलीफ हुई उस बात से, अब दिल में गिरह लग गई। इसी तरह वो रंजिशें, वो अदावतें, वो गिरहें बढ़ती रहती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये रंजिशें और ये अदावतें झगड़े की सूरत अख्तियार कर लेती हैं, दुश्मनी की सूरत अख्तियार कर लेती हैं।
باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. باتیں کیا ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا حق مار لیا, اسے حق نہیں دیا. یہ بات طے بھی ہو سکتی تھی. رشتہ دار نے رشتہ دار کا حق مار دیا, اور پھر اس پہ اتنی رنجشیں ہوتی ہیں کہ یہ دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حق رکھتے ہوئے بھی وہ حق پہ ہے, اس کا حق ہے, وہ حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑے کی وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے, اسے میں جنت کے درمیان میں گھر دلواؤں گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے کہ ایسا شخص جو حق پہ ہے, صرف اس نے حق اس لیے چھوڑا کہ اگر میں نے حق مانگا اس سے, اپنے بھائی سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے چاچا سے, اپنے تایا سے حق مانگا تو جھگڑا پیدا ہو جائے گا, اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلواؤں گا. میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں. یہاں حق معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہاں کوئی اتنے بڑے حق ہوتے بھی نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے میرے بھائیوں حق ہیں جن کو آپ معاف کر سکتے ہیں, لیکن جو یہاں حق معاف کر دیتا ہے, آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیے پھر, اور وہ حق لے کے دینے والا کون ہے ذرا یہ بھی غور کیجئے. اور وہ حق ضرور ملے گا, پھر وہ جنت میں آپ کو مکان ضرور ملے گا. تو یہاں معاف کر دیجئے, لیکن یہاں ہمارے ہاں اصول کچھ الٹا ہے. اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ ذرا دیہاتوں کو دیکھ لیجئے. میں بھی دیہات سے ہوں. دیہات میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پنچایتیں ہوتی ہیں ختم کرنے کے لیے. اگر کسی کا کچھ جھگڑا ہو گئے تو پنچایت بیٹھتی ہے, کچھ اس علاقے کے معزز لوگ بیٹھتے ہیں جو اس کو ختم کرتے ہیں, اس جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج دستور, آج رواج کیا ہو گیا کہ اگر دو بھائیوں میں, پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پنچایت کرنے والے بھی دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک بھائی کے ساتھ ہوتا ہے, دوسرا دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر اس جھگڑے کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. آپ بھی لگتا ہے دیہات سے ہی ہیں, اکثریت دیہات کی ہے نا, اور پھر اس پہ وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح وہ جھگڑے کو طول دیتے رہتے ہیں, جبکہ حکم یہ ہے, آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, طلاق تک نوبتیں آ جاتی ہیں. دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے, اور ایسے جھگڑے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہیں. پھر وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. چند دن پہلے کی بات ہے, شاید آپ سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک میری بہن آگے یہ کہنے لگی کہ میرا خاوند مجھے طلاق دینا چاہتا ہے. اس کا گھر برباد ہو رہا تھا, کیا ہوا؟ آج ہنستا بستا گھر ہے. کیسے؟
کہ میں نے فی البدی یہ کہا تھا کہ نہیں وہ آپ کا خاوند تو آپ سے بڑا اچھا ہے، اس کی ملاقات مجھ سے کل ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا میری بیوی بہت اچھی ہے، اور میں بیوی کے لیے کہا کرتا ہوں نا وزیر اعظم، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، میرا وزیر اعظم بہت اچھا ہے لیکن بس وہ تھوڑی سی کانوں کی کچی ہے، لوگوں کی باتیں سن لیتی ہے، اس لیے گھر برباد ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت اچھی ہو۔ اب خاوند جب ملا تو خاوند سے میں نے کیا کہا کہ آپ کا وزیر اعظم تو آپ کے معاملے میں بڑا اچھا ہے، وہ بڑی وفادار ہے آپ سے، بس آپ تھوڑی سختی کرتے ہیں، اسے غصہ آ گیا، آپس میں ان دلوں میں محبت پیدا ہوئی۔ ایک دوسرے کے قتل کرنے والے کیسے ایک دوسرے سے مل گئے کہ ان کے دلوں میں نرمی والی باتیں کی، کہ وہ رشید صاحب آپ کے سامنے مثال ہے بیٹھے ہوئے یہاں، یہ دونوں دو بھائی، اور یاد رکھیے 10 سال کا جھگڑا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے، اور ان 10 سالوں میں سگے بھائی لیکن ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے۔ بیٹی، ایک کی بیٹی فوت ہوتی ہے، دوسری کی بھتیجی فوت ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے چاچا بھتیجی کا نہیں آتا، لیکن آج دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، کیا کہا کہ رشید صاحب آپ کا چھوٹا بھائی تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کے دل میں، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے، تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا، لیکن کبھی یہ بھی اس طرح کا جھوٹ بولو کہ ایک خاندان جو ٹوٹ رہا ہے وہ خاندان جڑ جائے، ان کے دلوں میں محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا کیا کام ہے؟ ہم تو جھگڑا کروانے میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، ہم لگائی بجائی کرتے ہیں، یہ بات زیادہ پھیلے، ان بھائیوں کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہے، تھوڑی بات ہوتی ہے دوسرے بھائی کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گے۔ میرے بھائیوں نہیں، سب سے بڑا صدقہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکر بجا لانا واجب ہے، اور ہر جوڑ کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر جوڑ کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا یہ صدقہ کیسے؟ یہ صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جسم میں 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقے واجب ہیں، لیکن آقا نے فرمایا اللہ نے آسانی پیدا کر دی، اللہ نے آسانی یہ پیدا کر دی کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دی تو یہ صدقہ، ایک جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی سواری پہ سوار نہیں ہو رہا، آپ نے اسے سواری پہ سوار کر دیا، صدقہ۔ کوئی سامان ہے، وہ سواری پہ لاد نہیں پا رہا، سامان وزنی ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، وہ
اس کی سواری پہ سامان لا دیا، صدقہ ادا ہو گیا۔ راستے میں کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹے دار چیز ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی خاردار چیز ہے جو کسی انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، آپ نے وہ راستے سے ہٹا دی، صدقہ۔ آپ نے کسی سے اچھی بات کر دی، صدقہ۔ آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، صدقہ۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنے قدم چل رہے ہیں، صدقہ۔